میرے والد सेठ नासिर की कोठी पर चौकीदार थे और मेरा भाई फैक्ट्री में काम करता था। दोनों की तनख्वाहों से ही घर का गुजारा हो रहा था। एक दिन सेठ साहब की कोठी पर डाकू आ गए। मेरे वालिद ने मसामत करते हुए अपना फर्ज निभाने की कोशिश की तो डाकुओं ने कलाशनकोफ का ब्रस्ट मारकर इन्हें गेट पर ही शहीद कर दिया। इस शोर पर मोहल्ला जाग उठा। लोग घरों से निकल आए तो डाकू भाग गए, मगर मेरे वालिद ने फर्ज निभाते हुए जान दे दी। इसके बाद हमारे मुश्किल दिन शुरू हो गए। घर का सारा बोझ जुबैर भाई के कांधों पर आ गया। इसकी तनख्वाह बहुत कम थी, इसलिए माँ को सेठ के घर नौकरी करना पड़ी। स्कूल का खर्च ना होने की वजह से मेरी तालीम रुक गई और मैं आगे ना पढ़ सकी। अब मैं सारा दिन घर पर रहती और माँ को रोते देखती तो मुझे भी रोना आ जाता। वक्त इसी तरह गम में गुजरता रहा। वालिद की वफात को 5 साल गुजर चुके थे और अब मेरी उम्र 15 बरस हो चुकी थी। अब मैं अकेले घर में घबराने लगी, इसलिए माँ मुझे अपने साथ ले जाने लगी। मैं इनके काम में हाथ बटाने लगी, जिस पर सेठानी मुझसे खुश रहती थी। उधर भाई यकसानियत से तंग आ चुका था। एक तो मेहनत ज्यादा, ऊपर से मालिक तनख्वाह नहीं बढ़ाता था। घर का खर्च फिर भी पूरा ना होता, क्योंकि सेठानी अम्मी को कम तनख्वाह देती थी और सारा दिन काम करवाती। बस एक फायदा ये था कि बचा हुआ खाना मिल जाता और मुझे अकेले घर में नहीं रहना पड़ता था। अचानक भाई बीमार पड़ गया और कई दिन काम पर ना जा सका। फैक्ट्री के मालिक ने इसे खूब डांटा और आधी तनख्वाह भी काट ली। इस वाक़ये के बाद भाई बदल हो गया और कहने लगा कि अगर तनख्वाह नहीं बढ़ाओगे तो मैं नौकरी नहीं कर सकता। मालिक को ये बात पसंद आई और इसने भाई को नौकरी से निकाल दिया। भाई घर बैठ गया। इसने नई मुलाजमत तलाश करने की कोशिश भी ना की, जैसे इसे किसी बात की परवाह ही ना हो। अम्मी समझाती कि कोई काम ढूंढ लो, लेकिन वो उल्टा माँ से झगड़ने लगता। अब इसे रोकने टोकने वाला कोई ना था। वो आवारा दोस्तों के साथ वक्त गुजारने लगा और रात को देर से घर आता। अगर कहीं थोड़ा बहुत काम करता भी तो अम्मी को बहुत कम पैसे देता, बाकी बाहर खर्च कराता। एक दिन वो जल्दी घर आया और सीधा अपने कमरे में जाकर लेट गया। मैंने खाने का पूछा तो कहा कि कुछ नहीं खाना, तबीयत खराब है। अम्मी ने जाकर देखा तो मालूम हुआ कि इसने नशा किया हुआ है। तब हमें यकीन हो गया कि हमारी ये वाहिद उम्मीद भी बर्बाद हो गई है। सुबह अम्मी भाई के कमरे में गई और नशा करने पर डांटने लगी तो इसने माँ को धक्के दिए। मैं माँ की ढाल बनी तो मुझे भी मारा और घर से निकल गया। वो पूरी रात घर न आया। हम माँ बेटी रोती रहीं और इसके लिए दुआएं करती रही। अगली रात निफ्स शब के करीब वो घर आया। माँ सो रही थी। मैंने दरवाज़ा खोला। वो खामोशी से अपने कमरे में चला गया। मैंने खाने का पूछा, मगर कोई जवाब ना मिला। मैं भी मायूस होकर सो गई। जाने किस पहर इसने माँ के संदूक का ताला तोड़ा और जितना जेवर और पैसा था सब लेकर चला गया। इसके बाद वो फिर कभी वापस ना आया। अम्मी को बेटे के चले जाने का शदीद सदमा हुआ। वो अपने गम को अंदर ही अंदर दबाए रखती और इसी गम ने इनका दिल खा लिया। वो बीमार पड़ गई। सिठानी ने डॉक्टर के पास ले गई, मगर बेटे की गुमशुदगी और जुदाई एक ऐसा दुख था जिसका कोई इलाज ना था। कुछ दिन वो काम पर जाती और कुछ दिन चारपाई पर पड़ी रहती। अब मैं इनकी जगह सिठानी के घर सुबह जाती और शाम को वापस आती। काम इतना ज्यादा होता कि थककर चूर हो जाती। सेठ साहब का एक ही बेटा था, जमाल। वो शहर के कॉलेज में पढ़ता था और छुट्टियों में घर आता था। वो एक सुलझा हुआ, नरम दिल और गरीबों का हमदर्द नौजवान था। मगर इसकी एक बात मुझे पसंद ना थी कि वो अक्सर मेरी तरफ देखता रहता। एक दिन इसने कहा कि नाज, तुम्हारे वालिद ने हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान दी थी। मेरे डैडी को चाहिए था कि वो बदले में तुम लोगों को बहुत कुछ देते ताकि तुम्हें हमारे घर काम ना करना पड़ता। मैंने कहा कि ये भी बड़ी बात है। अगर हमें यहाँ काम ना मिलता, खाना ना मिलता तो हमारा गुजारा कैसे होता। हमारा तो सगा भाई भी हमें छोड़ गया है। जमाल को यह सुनकर बुरा लगा कि मैं इसे छोटे साहब कहती हूँ।
وہ کہتا کہ مجھے میرے نام سے پکارا کرو، لیکن مجھے لحاظ آتا تھا۔ سٹھانی بھی کہتی کہ جاؤ چھوٹے صاحب کے لیے ناشتہ بناؤ، کھانا دے آؤ۔ ایک دن میں جمال کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی کہ وہ آ گیا۔ کہنے لگا کہ ناز، میرا دل چاہتا ہے کہ تمہیں اس گھر میں ملازمہ کا نہیں بلکہ عزت کا مقام حاصل ہو۔ تمہارے والد نے ہم پر جان وار دی، یہ ایک بڑا احسان ہے۔ میں نے کہا کہ ملازم کی بیٹی کو ملازمہ کا ہی مقام مل سکتا ہے، دوسرا کوئی مقام کیسے مل سکتا ہے؟ جمال بولا کہ دوسرا مقام رشتہ جوڑنے سے ملتا ہے۔ مثلاً اگر میری ممی تمہیں اپنی بہو بنا لیں تو تمہارا مقام اس گھر میں اونچا ہو جائے گا۔ یہ ناممکن بات ہے صاحب، اس لیے میں ایسی باتیں سننا چاہتی ہوں اور نہ ہی سوچنا چاہتی ہوں۔ میں نہیں سمجھ پاتی کہ جمال مجھ سے مذاق کرتا ہے یا واقعی سنجیدہ ہے، کیونکہ امیروں کا تو کوئی بھروسہ ہی نہیں ہوتا۔ میں یہ حقیقت بخوبی جانتی تھی کہ ہم ایک کبھی نہیں ہو سکتے۔ ایسی آن ہوئی سوچنا خود کو ہلاک کرنے کے سوا اور کیا تھا؟ اسی طرح تو انسان کا دماغ الجھتا رہتا ہے اور وہ کسی کام کرنے کے قابل بھی نہیں رہتا۔ آج ماں کی طبیعت بہت خراب تھی، دل میں درد ہو رہا تھا۔ پھر یہ درد اتنا بڑھا کہ وہ برداشت نہ کر سکی اور شدت سے کرانے لگی۔ خالہ آمنہ ہمارے محلے کے برابر میں رہتی تھی۔ میں دوڑی ہوئی ان کے پاس گئی اور اماں کی تکلیف کے بارے میں بتایا۔ وہ ڈاکٹر کو لے آئیں۔ ڈاکٹر نے انجیکشن لگایا تو امی سو گئی، پھر خالہ بھی چلی گئی۔ ماں کو سوتا دیکھ کر میرا دل گھبرانے لگا۔ میں دوبارہ خالہ کے پاس گئی اور انہیں بلا لائی۔ تمام شب خالہ ماں کے پاس بیٹھی رہی۔ صبح امی کو ہوش آیا تو ان کی طبیعت پھر خراب ہو گئی، بخار تیز ہو گیا۔ ہمارے پاس اتنے پیسے نہ تھے کہ ڈاکٹر کو دوبارہ گھر بلاتے۔ مجھے سیٹھ صاحب کو بھی بتانا تھا، اس لیے میں ان کے گھر چلی گئی اور ان کو بتایا کہ امی کی طبیعت بہت خراب ہے۔ وہ مجھے گاڑی میں بٹھا کر ہمارے گھر آ گئے تاکہ ماں کو اسپتال لے جا سکیں۔ مجھے راستے میں عجیب قسم کے خیال آتے رہے۔ جب گاڑی ہماری گلی کے موڑ پر مڑی تو گلی میں بہت سے لوگ اکٹھے تھے۔ دل دھک سے رہ گیا۔ یکدم خیال آیا کہ کہیں ماں چلی تو نہیں گئی۔ اگلے لمحے اس اذیتناک خیال کو جھٹک دیا اور سیٹھانی کے ساتھ جلدی جلدی گاڑی سے اتری۔ سامنے ہی آمنہ خالہ اور محلے کی عورتوں کے افسردہ چہرے نظر آئے۔ گویا ہونی ہو چکی تھی۔ اپنی نفس رکی ہوئی محسوس ہوئی۔ مجھے نہ تو کچھ دکھائی دے رہا تھا اور نہ سنائی دے رہا تھا۔ تیزی سے عورتوں اور بچوں کے ہجوم کو چیرتی ہوئی ماں کی چارپائی تک پہنچی۔ ان کا بے جان چہرہ دیکھ کر کھڑا رہنا میرے بس میں نہ رہا۔ میری آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا اور میں دھڑام سے گر پڑی۔ اس کے بعد 2 دن تک مجھے ہوش نہ آیا۔ رات دن روتی تھی کہ اب میرا کیا بنے گا۔ میں بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ مرنے کی دعائیں کرتی مگر موت مانگنے سے نہیں ملتی۔ آمنہ خالہ میرے پاس رہ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کو گھر چلی جاتی، پھر واپس آ جاتی۔ ان کے گھر کو بہو سنبھالتی تھی۔ کئی دن سیٹھ صاحب کے گھر کام پر نہ گئی تو سیٹھانی خود آئیں، سمجھا بجھا کر مجھے گاڑی میں بٹھا کر گھر لے گئی۔ پیار سے گلے لگایا، سمجھاتی رہی کہ مرنے والوں کے ساتھ کوئی مر نہیں جاتا۔ تم اب مجھے ہی ماں سمجھو، میں ہر طرح سے تمہارا خیال کروں گی۔ ان کا پیار پایا تو دل سے ان کی باتوں پر یقین کر لیا۔ مجھے پیار کی اشد ضرورت تھی اور انہیں میری جیسی ملازمہ کا ملنا ممکن نہ تھا۔ پیار کے لیے انسان اپنی جان بھی دے دیتا ہے۔ جب مجھے سیٹھانی سے پیار ملنے لگا تو اپنا غم بھلا کر ان کی سیوا میں لگ گئی اور دوبارہ سے ان کا گھر سنبھال لیا۔ اب جمال بھی میرا خیال رکھنے لگا تھا۔ آمنہ خالہ روز میرا حال دریافت کرنے آتی تھی۔ میں پھر سے زندگی کی طرف لوٹنے لگی۔ تاہم جمال سے ایسی توقعات نہ لگیں جو میری حیثیت کو زیب نہیں دیتی تھی۔ ایک دن میں اس کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی کہ وہ آ گیا۔ کہنے لگا کہ کتابوں کو جھاڑ کر الماری میں ترتیب سے لگا دو۔ میں نے حکم کی تعمیل کی۔ وہ مجھ سے باتیں کرنے لگا۔ ناز، تم اتنی اچھی لڑکی ہو، میں نے سوچ لیا ہے کہ جو بھی ہو میں تم سے شادی کروں گا۔ تم سکون دینے والی صابر لڑکی ہو، گھر کو جنت بنا دو گی۔ جانتی ہو، مرد کو عورت سے سوائے سکون اور عزت کے اور کچھ نہیں چاہیے۔
تمہارے والد نے وفا کی اور تمہاری ماں نے بھی، یقیناً تم بھی وفا کرو گی۔ وفا ایسی چیز ہے جس کا کوئی مول نہیں۔ میرے ہاتھ کتابیں درست کرنے میں مصروف تھے اور زبان خاموش تھی۔ جبکہ وہ بولتا جا رہا تھا، مجھے خبر نہ تھی کہ سٹھانی ہماری باتیں سن رہی ہیں۔ جانے کب وہ دبے قدموں وہاں آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ دروازے کے پاس ساکت کھڑی جمال کی باتیں سنتی رہی۔ یہ باتیں ان کو سخت گرا گزری۔ اس کے بعد انہوں نے ہم دونوں کی کڑی نگرانی شروع کر دی۔ جمال کو پتہ چل چکا تھا کہ ماں نے باتیں سن لی ہیں۔ وہ ان کی نگرانی سے تنگ آ گیا۔ تبھی ایک دن اس نے ان سے کہہ دیا کہ ممی، میں نے کوئی غلط حرکت نہیں کی۔ ناز پاکیزہ لڑکی ہے، خوبصورت ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے باپ نے ہماری خاطر جان کی قربانی دی اور آپ لوگوں نے ان کے کنبے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ ماں باپ دونوں مر چکے ہیں، تو ناز کا کون ہے؟ اس کا کیا بنے گا؟ کیا آپ نے کبھی اس بارے میں سوچا ہے؟ کیا آپ عمر بھر اس سے اپنے گھر کا کام ہی کرواتی رہیں گی؟ کیا دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک یتیم لڑکی بغیر تنخواہ اس وجہ سے غلامی کرے کہ اس کا اس دنیا میں کوئی ولی وارث نہیں ہے؟ سٹھانی بیٹے کے منہ سے یہ سب باتیں سن کر آگ بگولا ہو گئی اور ڈانٹ کر کہا، اپنی تقریر بند کرو، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ تم ایک چوکیدار کی بیٹی سے شادی کرو گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ اس کے باپ کی جان گئی تو اپنا فرض نبھاتے ہوئے اس ڈیوٹی کا وہ ہم سے معاوضہ لیتا تھا۔ وہ ایک اتفاقی حادثہ تھا، نہ ہم نے اسے مروایا اور نہ اس نے ہم پر احسان کیا۔ اس کی موت اسی طرح لکھی تھی۔ اس مہربانی کا بدلہ یہ ہے کہ کسی ہم پلہ اچھے گھرانے میں دیکھ بھال کر ہم اس لڑکی کی شادی کرا دیں گے، مگر تم اس سے شادی کرو گے اور ہم اسے بہو بنائیں گے، یہ انہونی بات ہے۔ کیا دنیا میں ایسا کبھی ہوا ہے کہ لڑکی کو اس وجہ سے بہو بنا لو کیونکہ وہ لاوارث ہے؟ ممی، منع کرنا ہے تو ایک لفظ ہی کافی ہے کہ نہیں کرنی شادی۔ اس کے بعد کیا ہوگا دیکھا جائے گا۔ کل کے بارے آپ کو معلوم ہے اور نہ مجھے۔ کل کس نے دیکھی ہے؟ اور ویسے بھی میری شادی آج تو نہیں ہو سکتی۔ ابھی مجھے اپنی تعلیم مکمل کرنی ہے، کچھ کرنا ہے، کمانا ہے۔ آپ ساری باتیں بھول جائیں اور سکون سے آرام کیجیے۔ جمال نے ماں کو تسلی دی۔ سٹھانی نے مگر ان باتوں کو نہ بھلایا۔ وہ پہلے مجھ سے پیار سے پیش آتی تھی، اب غصے اور نفرت سے بات کرتی تھی۔ بات بات پر کہتی کہ انسان کو اپنی اوقات کبھی نہیں بھولنی چاہیے، ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی حیثیت کیا ہے۔ میں سب سمجھتی تھی مگر چپ رہتی تھی۔ اس گھر کو چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ کہاں جاتی؟ جمال تو چھٹیوں پر آیا تھا، چند دنوں کے لیے واپس لاہور چلا گیا۔ اس کے بعد وہ محتاط ہو گیا۔ گھر آتا بھی تو مجھ سے بات نہ کرتا اور نہ ہی مخاطب ہوتا۔ پھر سالانہ امتحان ختم ہو گئے تو وہ گھر لوٹ آیا۔ ماں باپ نے اس کی شادی کا تذکرہ چھیڑ دیا، بتایا کہ ایک امیر گھرانے کی لڑکی سے رشتہ طے کرنا چاہتے ہیں۔ جمال نے دوبارہ کہا کہ امیر لڑکی کے مزاج کا پتہ نہیں کیسا ہوگا، وہ شادی کسی غریب لڑکی سے کرے گا۔ یہ سن کر اس کے والد غصے میں آ گئے اور بولے، جمال کو کیا ہو گیا ہے؟ پڑھ لکھ کر اس کی مت ماری گئی ہے، چوکیدار کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ سٹھانی بولی، ہاں ایسا ہی ہے، شاید لڑکی نے بہکایا ہو، گرچہ ایسی لگتی نہیں، پھر بھی لاوارث لڑکیاں سہارے ڈھونڈتی ہیں، بڑے گھروں میں سما جانے کے خواب دیکھنے لگتی ہیں۔ اس سے پہلے کہ کوئی نیا فساد ہو، لڑکی کو اپنے گھر سے چلتا کر دینا چاہیے۔ ابھی تو لڑکا ہمارے کنٹرول میں ہے، لڑکی کو غائب کرو۔ بات بڑھ گئی تو ایسا نہ ہو کہ ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں۔ میاں بیوی اس بات پر متفق ہو گئے کہ مجھے خاصی رقم دے کر اپنے کسی دوست کے گھر ملازمہ رکھوا دی جائے تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری، اور میں رقم کے لالچ میں ان کی بات مان لوں۔ میں نے خالہ آمنہ کو سب احوال بتا دیا، یہ بھی کہ میں ان کے کسی دوست کے یہاں نوکری نہیں کرنا چاہتی، یہ مجھے کسی دوسرے شہر پہنچانے کی بات کرتے ہیں۔ پیچھے سے میرا بھائی آ گیا تو گھر کا گھر چھوڑ کر کہیں کو تالا لگا ہوگا۔ آمنہ خالہ بولی، اس سے پہلے کہ یہ تمہیں نکالیں تم خود ان کو چھوڑ دو، کہہ دو کہ میرا بھائی مجھے لینے آ رہا ہے، وہ گھر بیچ کر مجھے اپنے ساتھ کراچی لے جانا چاہتا ہے جہاں وہ فیکٹری میں کام کرتا ہے۔ میں نے کہا حالانکہ وہ میری بات کا یقین نہیں کریں گی، پوچھیں گے کہ کون زبیر بھائی کا پیغام لایا تو میں کیا کہوں گی؟ آمنہ خالہ بولی کہ تم کچھ مت کہو، میں سٹھانی سے کہوں گی
کہ میرے پاس اس کے بھائی کا کراچی سے فون آیا ہے۔ اگلے دن آمنہ سیٹھانی کے پاس گئی اور باتوں باتوں میں کہا، یہ آپ کے گھر چند دن کی مہمان ہے، اس کے بھائی کا کراچی سے فون آیا ہے، شاید وہ جلد اس کی شادی کر دے۔ اس نے مجھے بتایا ہے کہ کراچی میں اپنے ایک دوست کے ساتھ جو اس کی فیکٹری میں ہی کام کرتا ہے، ناز کی شادی کا ارادہ رکھتا ہے۔ سیٹھانی کو آمنہ خالہ کی بات پر شک نہ ہوا، وہ خالہ پر اعتبار کرتی تھی کیونکہ آمنہ خالہ ایک دیندار اور اچھے کردار کی خاتون تھی۔ خالہ کی باتیں جمال نے بھی سن لی۔ اگلے دن میں ان کے گھر نہ گئی۔ خالہ نے مجھے اپنی بہن کے گھر لے جانا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ میں چند دن وہاں رہ لوں تاکہ وہ ان لوگوں کا رد عمل دیکھ سکیں۔ جب وہ مجھے اپنے ساتھ بس اڈے پر لائے تو جمال نے ہمیں وہاں لیا اور خالہ سے کہا، آپ ذرا سا حالات کو سنبھالیے، اور مجھ سے کہا کہ ناز تم گھبرانا مت، میں جلد سب کچھ ٹھیک کر کے والدین کو راضی کر لوں گا۔ پھر اس نے آمنہ خالہ کو اعتماد میں لیا۔ میں تو چپ تھی، بلکہ مجھے اس پر غصہ تھا کہ وہ نہ اس قسم کے شوشے چھوڑتا اور نہ میں سیٹھانی کے گھر سے نکل کر بے آسرا ہوتی۔ جمال کی ہی غلطی تھی، بھلا کوئی ماں باپ کیوں ایک ملازمہ سے بیٹے کی شادی کریں؟ ہمارا ان کا میل ہی نہ تھا۔ اس حماقت میں میرا کوئی قصور نہ تھا، ساری گڑبڑ جمال نے کی تھی، ورنہ سیٹھانی تو مجھ سے پیار کرتی تھی۔ مجھ کو ان کے سچے پیار بھرے سلوک سے محروم ہو جانے کا بھی دکھ تھا۔ آمنہ خالہ مجھے اپنی بہن کے گھر چھوڑ کر چلی گئی جو بیوہ تھی۔ ان کا لڑکا فوج میں صوبے دار تھا، وہ کافی دور کسی علاقے میں ڈیوٹی پر تھا۔ صالحہ خالہ اپنی بیٹی کے ساتھ رہتی تھی۔ شروع میں میرے یہاں دل لگتا نہ تھا، دن رات سلگتی رہتی تھی جسے جسم سے روح نکل گئی ہو۔ ہر لمحہ رونے کو جی کرتا تھا، اپنے گھر کے سوا کہیں نیند نہ آتی تھی۔ جب خالہ مجھے روتا دیکھتی تو دلاسا دیتی تو میرا جی کرتا کہ کوئی دلاسا نہ دے، کوئی چپ نہ کرائے، میں بس روتی رہوں۔ ایک ہی بات سوچتی تھی کہ اب میرا کیا بنے گا، کب تک خالہ آمنہ کی بہن کے گھر رہوں گی، کب تک ان پر بوجھ بنی رہوں گی۔ گھر لوٹ کر گئی تو جمال سر پر ہو جائے گا۔ مجھے اس سے نفرت نہ تھی، وہ مجھے اچھا بھی لگتا تھا، مگر اس کے ماں باپ کانٹوں کا پیڑ تھے۔ وہ طاقتور اور میں مفلس اور ناتواں، میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، جو دولت کے فخر میں ڈوبے ہوئے تھے۔ جمال نے مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا، مگر وہ خالہ آمنہ سے رابطے میں تھا۔ میں 3 ماہ ان کی بہن کے گھر رہی۔ سیٹھانی کو یقین ہو گیا کہ میرا بھائی آ کر مجھے لے گیا ہے، تو وہ سکون میں آ گئی۔ ایک روز میں خالہ کے ساتھ چپکے سے اپنے گھر لوٹ آئی۔ آمنہ خالہ بولی، تم پریشان نہ ہو، اب سیٹھ اور سیٹھانی کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ انہوں نے بیٹے کی بات ایک ہم پلہ گھرانے میں طے کر دی ہے۔ شادی سال بعد ہونا طے پایا ہے کیونکہ لڑکی پڑھ رہی ہے۔ میں نے سکون کا سانس لیا کیونکہ جو دکھ تھا میں نے جھیل لیا تھا۔ اپنا گھر چاہے کچا ٹوٹا پھوٹا ہو، انسان کو سکون اپنے گھر میں ہی ملتا ہے۔ بس ایک مسئلہ پریشان کرتا تھا کہ میرا خرچہ آمنہ خالہ اٹھا رہی تھی، اور یہ بات مجھے بے سکون رکھتی تھی۔ ان کی بیٹی خالدہ نے سلائی اور کٹنگ کا کورس کیا ہوا تھا، وہ ایک بوتیک کے کپڑے سلائی کرتی تھی۔ خالہ نے ان کے ذمہ لگایا کہ وہ مجھے گھنٹہ بھر میرے گھر میں سلائی اور کٹنگ سکھائیں گی۔ 3 ماہ میں نے اچھا خاصا ہنر سیکھ لیا۔ امی کی سلائی مشین موجود تھی، خالدہ کو سلائی کے کپڑے ملتے، ان میں سے وہ مجھے دیتی کہ یہ تم سلائی کر کے دیا کرو۔ اس طرح مجھے اتنی اجرت مل جاتی کہ اپنی ضروریات کی اشیاء خرید لیتی۔ جمال نے ایک دن مجھے خالہ آمنہ کے گھر جاتے دیکھ لیا۔ اس سے مجھ سے رابطہ کیا اور کہلوایا کہ ایک بار مجھے گراؤنڈ میں ملو، ورنہ میں تمہارے گھر آ جاؤں گا۔ اس دھمکی سے میں ڈر گئی۔ گراؤنڈ میرے گھر کے عقب میں پڑتا تھا جہاں وہ کھیلنے آتا تھا۔ میں اس کے بتائے وقت پر وہاں چلی گئی۔ یہ گراؤنڈ صبح کو خالی ہوتا تھا۔ جمال وہاں موجود تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرے والدین کسی طرح راضی نہیں ہوتے، آؤ اس مسئلے کو خود ہی حل کر لیتے ہیں، ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ جب شادی ہو جائے گی تو میں تم کو اپنے گھر لے جاؤں گا، تب میرے والدین تم کو قبول کر لیں گے۔ میں نے خالہ آمنہ کو یہ بات بتا دی۔ انہوں نے کہا کہ تم اس کی باتوں میں مت آنا، اس کی منگنی ہو چکی ہے، اس کے والدین تم کو قبول نہیں کریں گے، تم خوار ہو جاؤ گی۔ جمال کو دل سے نکال دو، تمہاری اس سے شادی نہیں ہو سکتی۔
میں جلد تمہاری شادی ایک اچھے گھرانے میں کرا دوں گی. میں نے لڑکا دیکھ لیا ہے. میں نے خالہ کی باتوں کو ہی حقیقت جانا، کیونکہ میرا دل بھی یہی کہتا تھا کہ میری اور جمال کی شادی نہیں ہو سکتی. اس کے بعد خالہ نے جمال کو کہہ دیا کہ ناز کورٹ میرج پر راضی نہیں. تم اسے پریشان مت کرو، اسے اپنے گھر میں رہنے دو. ایسا نہ ہو کہ اس پریشانی میں اپنا گھر چھوڑ کر کہیں چلی جائے. خالہ آمنہ نے اپنی بہن صالحہ سے بات کی. ان کا بیٹا جو فوج میں ملازم تھا، اس کی ماں اس کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی تھی. میں 3 ماہ خالہ صالحہ کے گھر رہی. انہوں نے مجھے دیکھا، پسند کیا، بیٹے سے بات کی اور اس کو راضی کیا. اس طرح آمنہ خالہ نے اپنے بھانجے سے میری شادی کر دی. وہ مجھے اپنی بہن کے گھر لے گئی. ان کے شوہر اور بیٹے میرے وکیل بنے اور لڑکے والوں کے گھر پر ہی میری ارسلان سے شادی ہو گئی. ادھر جمال کے والدین نے اس پر شادی کے لیے زور دیا اور اپنی من والی. اس کا نکاح ہو گیا، لیکن رخصتی 6 ماہ بعد ہوئی تھی، کیونکہ لڑکی کے سالانہ امتحان میں ابھی 6 ماہ باقی تھے. جب جمال کی شادی ہو گئی اور دلہن گھر آ گئی، تب خالہ آمنہ نے اسے بتا دیا کہ میری شادی ہو گئی ہے. میں تو شادی کے بعد دوسرے شہر جا بس گئی تھی. مجھے جمال کے بارے میں کوئی علم نہ تھا. میں نے اس بندھن سے سمجھوتا کر لیا تھا، کیونکہ ارسلان بہت اچھے اور سلجھے ہوئے انسان تھے. اللہ تعالیٰ بے سہاروں کا مددگار ہے. شادی سے کچھ دن پہلے آمنہ خالہ کے شوہر نے اخبار میں میرے بھائی کی گمشدگی کا اشتہار بھی دیا تھا، مگر زبیر کا پتہ نہ چلا کہ وہ کہاں کھو گیا. آج تک مجھے اپنے بھائی کا غم ہے، تاہم میری زندگی دکھوں سے پاک گزر رہی ہے. خوشی ہے کہ عزت کی زندگی ملی اور عزت سے جی رہی ہوں. خالہ سے سنا تھا کہ جمال بھی شادی کے بعد خوش و خرم ہو گیا تھا. یقیناً اس نے مجھے بھلا دیا ہوگا، میں نے بھی اسے بھلا دیا. مگر کبھی کبھی یہ سوچتی ضرور ہوں کہ کیا اس کو سچ مچ مجھ سے پیار تھا یا یہ محض ہمدردی کا جذبہ تھا. خیر، جو بھی ہوا ٹھیک ہوا.